नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, और जिस तरह का माहौल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो इंसान के लिए ये है कि मस्बत सोच रखे और जितनी ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में एहतियात बरत सकते हैं वो करें। अब इंसान अगर एहतियात करता है तो वो बड़े से बड़े हादसे, बड़े से बड़े नुकसान से बच सकता है। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि महज एहतियात करने से ख़त्म हो जाती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। इसी तरह बीमारियों के साथ साथ हादसात हैं। अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें और सिग्नल पर 30 सेकंड्स के लिए सब्र का मुजाहरा करते हुए रुक जाएं तो आप शायद बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से या माजूरी से या और किसी मुश्किल से बच सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और क्या होता है, नुकसान होता है हमें, हम उसका फिर जो है ना अजाला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नुकसान हो जाता है उससे बेहतर यह है कि आप पहले कुछ लम्हों की एहतियात कर लें। फिर इंसान रोज़मर्रा के कामों में मशगूल होता है, हम देख रहे होते हैं कि हम उसका जो सारा ध्यान है वो सारा अपने काम पर लग जाता है। तो फिर होता यह है कि जो शॉर्टकट्स हैं उसे तलाश करने हम लग जाते हैं। तो शॉर्टकट्स तलाश नहीं करने, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो अपने पूरी दिलजमई के साथ, दिललगी के साथ और हार्डवर्क के साथ काम करें तो आप उसमें जाके अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो भी चीज़ करें एहतियात के साथ करें, उसके ऊपर सोच विचार करें, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी तालीम हो। हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली किस हद तक लेकर आनी है और हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोरोना के हवाले से आपको अपडेट्स देते चलें कि पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के काफ़ी ममालिक में इस वक्त जो इसका जोर है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टिल अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये बाद में आया और अभी वहाँ पर इसकी शिद्दत बरकरार है। लेकिन जो तनासुब है, जो डेथ रेट है वो कम है बनिस्बत रिकवरीज के, जो कि एक अच्छी बात है। और हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। बात वही है कि अगर आप एहतियात करेंगे, अगर आप जो प्रिकॉशनरी मेजर्स डॉक्टर्स की तरफ से आपको या जो भी आलमी सेहत के इदारे हैं वो बता रहे हैं तो आप इससे महफूज रहेंगे। इब्राहिम रिंद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे कराची से, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त जो ओवरऑल पूरे मुल्क भर में केसेस की तादाद है वो कितनी है और सिंध में अभी क्या फिगर्स हैं? जी देखिए, वालेकुम सलाम। और आपने हमें एक अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। तो पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 6,919 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 128 अमवात हो चुकी हैं और 1,645 अफराद जो वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और जब सिंध और पूरे बाकी सूबों की बात की जाए कि किन किन सूबों में कितने कितने अदाद शुमार हैं, तो सिंध में 2008 हैं, पंजाब में 3,291 हैं, इस्लामाबाद में 145 हैं, बलोचिस्तान में 280 हैं, जबकि KPK में 912 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 46 और गिलगित बल्तिस्तान में 237 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की। और अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में जो है वो 45 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें से 41 का ताल्लुक जो है वो कराची से है। 340 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 1,387 अफराद अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। ये तो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल है जो कि कोरोना के केसेस आ चुके हैं। लेकिन जो हुकूमत सिंध ने, अगर सिंध की बात की जाए तो लॉकडाउन करने के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड भी कायम किए हैं, लेकिन और लॉकडाउन के बावजूद भी लोग जो हैं अभी भी बाज नहीं आ रहे। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसके बावजूद भी लोग घरों पर रहने को तैयार नहीं है, रोजाना की बुनियादों पर बाहर बैठ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे। आज भी कहा गया है कि इंतहाई सख्ती होगी दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो इस सख्ती पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा और अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आएगी जो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? इब्राहिम
جی دیکھیں بالکل حکومت سندھ کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے ہیں کہ 12 سے 3 کے درمیان جو ہے وہ لوگ گھروں پر رہیں, غیر ضروری باہر نہ نکلیں. جس طرح کے یہ احکامات جاری کیے جا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سڑک پر موجود ہیں مرکزی روڈ پر, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ہلچل مچی ہوئی ہے, آنا جانا جاری ہے. حکومت سندھ احکامات تو جاری کر لیتی ہے لیکن کچھ عوام کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کسی کو اگر لازمی جانا ہے, کوئی مریض ہے یا کوئی آفیشل ہے جو کہ اہم کام سے جا رہے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن عوام جو ہے وہ خود بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. اگر عوام بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی تو اس بیماری پر بھی بتا دیجیے گا کہ مساجد میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے لوگ جا سکتے ہیں لیکن تمام تر SOPs کو فالو کرنا ہوگا. کل مراد علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ باور کروایا تمام علماء اکرام سے مل کے کہ آپ مساجد میں جائیں لیکن SOPs فالو کریں. تو یہ SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا پولیس فورسز کو لگایا گیا ہے مساجد کے باہر اسپیشلی؟ جی دیکھیں بالکل بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار اور پولیس اور رینجر جو ہیں وہ مساجد کے باہر موجود ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر SOPs پر عمل درآمد کرایا گیا تو وہ شاید داخلے کی اجازت ہو, شاید, ورنہ دیگر صورت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف جو مساجد کے اندر ہیں, ملازمین ہیں, امام ہیں, ان لوگوں کو صرف اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی, دیگر افراد کو اجازت نہیں ملے گی. لیکن اس سے جیسے یہ لوگ آئیں گے تو اس سے پہلے کچھ کہنا قابل از وقت ہوگا کہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں, کس طرح احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں, کیونکہ تمام تر اقدامات انہی کی حفاظت کے لیے کیے جا رہے ہیں. اگر وہ احتیاط کے ساتھ آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن ابھی صورتحال لگتی ہے بالکل حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر SOPs جاری کر دیے گئے ہیں, اس پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ تھوڑا عوام کو بھی ریلیف ملے. اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس میں حکومت نے جو کہہ دیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس پر عمل درآمد کریں. عوام کے لیے بڑا کلیئر میسج دیا گیا. بہت شکریہ ابراہیم رند, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اپنا خیال ضرور رکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ جو صورتحال ہے جس میں کورونا سے متعلق کہا گیا کہ کلوروکوئن کا استعمال کریں, دیگر جو ادویات ہیں یا ویکسینز کے بارے میں جو خبریں آتی رہیں تو لوگ اس پر جو ہے وہ سوچنے لگے. تو یہ کہا گیا کہ اگر ابھی تک یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی دوا نہیں بنی ہے, ہم کوئی آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ جسے لوگ خود سے استعمال کر سکتے ہیں, نہ ہی کوئی ابھی اس کی ویکسینیشن آئی ہے آفیشلی. تو اگر کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی چیز ایسے دعویٰ کرتی ہے تو وہ غلط ثابت ہوگا. کوئی بھی شخص ایسی اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی دوا یا کوئی ویکسین استعمال نہ کرے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر تھوڑا سا نزلہ زکام یا کھانسی ہو جائے, بخار ہو جائے یا کوئی اور جو ہے نا وہ بیماری ہو جائے تو ہمارے یہاں فوری طور پر اینٹی بائیوٹکس اسٹارٹ کر دی جاتی ہیں جو کہ اور لوگ خود سے بھی کر لیتے ہیں. تو بڑا جو ہے نا سیلف میڈیکیشن کا بھی ایک تو کانسیپٹ ہے, اور پھر یہ اینٹی بائیوٹکس جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایکسٹرا استعمال کریں تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں. بات کریں گے ڈاکٹر فرقان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیڈ آف فارمیسی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر فرقان ہاشمی صاحب. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو سیلف میڈیکیشن لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز کے, تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں ہیومن باڈی کے اوپر؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں اینٹی بائیوٹک کے سلسلے میں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور وداؤٹ کسی مستند ڈاکٹر کے جو نسخے کے ہمیں قطعی کوئی دوائی نہیں لینی چاہیے اور اینٹی بائیوٹکس تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ جہاں ان کے فوائد ہیں ایک خاص ڈوز کے اندر تو خود سے سیلف میڈیکیشن کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی دوائی دنیا میں موجود نہیں کہ جس کا نقصان نہ ہو اگر ہم اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں. تو لہٰذا اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو مستند ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہمیں یہ چیز استعمال کرنی چاہیے. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا, کہ جب ہم خود سے کوئی دوائی لینا شروع کرتے ہیں خصوصاً اینٹی بائیوٹک, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بغیر کسی علامات کے یا بغیر کسی لاجک کے جب یوز کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے اس کے ایڈورس افیکٹ یا مضر اثرات سامنے آتے ہیں. تو میری یہ عوام سے لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کوئی صحت کا معاملہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور یہ بہت ضروری چیز ہے.
اچھا ڈاکٹر فرقان، ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں کچھ 2-4 اینٹی بایوٹکس کے نام لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں جو کہ ہر بیماری میں استعمال کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بتائیں کہ کیا ان کے فارمولاز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا تمام ہی اینٹی بایوٹکس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے؟ جی، ہر دوائی کا اپنا ایک کیمیکل نیم ہے اور ڈفرینٹ سٹرکچر ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے. تو لہٰذا ایک عام شخص کو اس بارے میں قطعی کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر اور دوسرے طرف ہمارے پاس ایک اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے، فارماسسٹ جو ہے، اس سے اس کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے. تو یہ خود سے جو دوائیں استعمال لوگ کرتے ہیں، خاص کر اینٹی بایوٹک کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ایک پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا بڑا معاملہ چلا ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب غیر ضروری اور خود سے ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہے، جو ڈیزیز کاز کرنے والے جراثیم ہیں، وہ اس کے خلاف ایک مدافعت کا سسٹم پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، جس سے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں دوائیوں کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ اوپینین کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک فزیشین اور ایک فارماسسٹ ہی ہمیں بتا سکتا ہے. اچھا، بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فرقان کہ بچوں کو اگر نزلہ زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، وہ 2 سے 3 دن میں نہیں اترتا تو فوری طور پر ان کو اینٹی بایوٹکس اسٹارٹ کروا دیے جاتے ہیں. تو کس حد تک بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینے چاہیے، یا پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کریں؟ بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی، بچوں میں تو ہمیں خاص کیئر کی ضرورت ہے. اور پھر میں وہی چیز دہراؤں گا کہ ایک مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اگر وہ اس چیز کو ضروری سمجھتا ہے فزیشین کہ اس بچے کو اس بیماری میں کوئی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس طرح بلا ضرورت جیسے ہمارے گھروں میں ایک روایت چل رہی ہے کہ ذرا نزلہ زکام ہوا تو اس کو کوئی دوا اٹھا کے دے دی، اور اسپیشلی اینٹی بایوٹک. اور ہمارے گھروں میں ایک اور بھی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے پہلے دوائی یوز کی ہوتی ہے وہ اپنے گھر کا ایک ڈاکٹر بنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. بالکل ایسے. اور ہمیں احتیاط کی بے حد ضرورت ہے. اور اینٹی بایوٹک آپ کو پتہ ہے، میں ایک چیز اور بتا دوں کہ WHO نے، جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس نے اس کو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس، یعنی کہ اینٹی مائکروبیلز کا یا اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال کی وجہ سے جو مدافعت سسٹم آ رہا ہے بیکٹیریا میں، اس کو گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں گلوبل ایکشن پلان بھی موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں بھی اس پہ عمل کریں. پاکستان کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اینٹی مائکروبیلز کے حوالے سے، اس کو منوعاً پاکستان میں لاگو کیا جائے، تاکہ اس پرابلم سے ہم جتنی حد الوسع دور رہ سکتے ہیں ہم لوگ. ایک سیلف میڈیکیشن کو اس طرح بھی ڈسکریج کیا جا سکتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر جو ادویات ہیں ان کے اوپر بین لگایا جائے کچھ پرٹیکولر، اور یہ SOPs پہلے بھی جاری کی گئی تھی، لیکن ہمارے یہاں جو فارمیسیز ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ڈاکٹر فرقان، تو اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا کتنا ضروری ہے کہ اوور دا کاؤنٹر آپ ہر دوا نہیں خرید سکتے وداؤٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک قانون موجود ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں اوور دا کاؤنٹر ڈرگز. جو عام سر درد کی یا جسم درد کی دوائیں، وہ آپ جا کے اوور دا کاؤنٹر پرچیز کر سکتے ہیں یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس پاکستان میں پرسکرپشن اونلی میڈیسن کا بھی وہ قانون موجود ہے، جس میں ہر حالت میں ہمیں ایک مستند ڈاکٹر کا نسخہ چاہیے، اس پر وہ دوائی جو ہے وہ ڈسپینس کی جاتی ہے. تو قوانین موجود ہیں، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے اوپر انفورسمنٹ ان لاز کی جائے، تاکہ ہمارے لوگ ان کے مضر اثرات سے بچ سکیں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ سیلف میڈیکیشن میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، وہ ہم آرام سے کسی میڈیکل سٹور یا فارمیسی پہ جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑے آرام سے ہمیں کوئی دوائی تھما دیتے ہیں ہماری چوائس کی.
اب یہ بھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر فرقان کے جو فارماسسٹ بھی بہت زیادہ ہر فارمیسی پہ ایک تو ہوتے نہیں ہیں, اس چیز کو بھی یقینی نہیں بنایا گیا. جو سیلز مین ہے وہی آدھا ڈاکٹر بنا ہوتا ہے, کہتا ہے فارمولا سیم ہے, یہ دوا نہیں ہے یہ لے جاؤ, تو لوگ اس پر بھی اعتماد کر کے وہ دوائیں لے جاتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی اس میں بھی ہمارے پاس قانون موجود ہے, اور لاہور میں اب سسٹم بہت بہتر ہو گیا. اگر میں لاہور کی بات کروں, وہ ایسے ہے کہ بہت اچھے فارمیسیز اور سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے کہ جس میں اب فارماسسٹ 24 آورس اویلیبل ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف ایسی فارمیسیز پہ جائیں اور دوائیاں لیں جہاں پہ ایک فارماسسٹ موجود ہو, کیونکہ دوائی اگر فزیشین پرسکرائب کرتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کی جو ہدایات ہیں وہ ایک فارماسسٹ ہی دے سکتا ہے, اور فارماسسٹ ایک پراپرلی ٹرینڈ اچھا ڈاکٹر فرقان, اگر آپ زیادہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں تو اس سے اور کون کون سی بیماریاں یا آپ کی باڈی کے اوپر نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جسے ہم سیکنڈری انفیکشنز کہتے ہیں, کہ ایک دوائی اگر استعمال کی بغیر کسی کے مشورے سے, ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3 دن یا 2 دن استعمال کی تو ہم اچھا فیل کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں, تو وہیں اس دوائی کو منقطع کر دیتے ہیں یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک ان دواؤں کا پورا کورس کمپلیٹ نہ کیا جائے تب تک ہم اب اس بیماری سے, اس انفیکشن سے پوری طرح نجات حاصل نہیں کر سکتے. اب وہ جو ڈسکنٹینیوڈ ڈرگ ہے, بیچ میں تھیراپی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا ہیں دے باؤنس بیک اینڈ دے کاز دا ڈیزیز ایون مور ود مور سیویرٹی. تو اس لیے ہمیں دوسری بیماریوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو سم پروفیشنل ایڈوائس, فارماسسٹ اور فزیشین. بالکل, اور پروفیشنل ایڈوائس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کی جاتی ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں, اگر نہیں تو پھر آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو کوئی حوالے سے بھی بات کریں گے, اور احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں, اس میں ابھی بھی جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اس میں بالکل جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں, بار بار بتائی جا رہی ہیں, وہ اس لیے تاکہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں. تب تک آپ باہر نہیں جائیں گے تو کورونا بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ابھی بھی جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سلمہ عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ انفیکشن ڈیزیز شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر سلمہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سینئر ایکٹر راشد محمود صاحب بھی موجود ہیں. راشد صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے. ویلکم آل آف یو. تو سب سے پہلے ڈاکٹر سلمہ, یہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اسٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ماسک کے حوالے سے جناب وہ سوالات ہیں کہ کون سا ماسک استعمال کریں, کن لوگوں کو نہیں کرنا ہے. آپ کون کون سی چیزیں جو ابھی تک آپ نے آبزرو کی ہیں سوسائٹی میں جو غلط ہو رہی ہیں, باور کرانا چاہتی ہیں یہاں؟ جی شور. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹی وی پہ, نیوز چینلز پہ ہر وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت اس وائرس کا علاج موجود نہیں ہے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں. احتیاط کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہینڈ ہائیجین کرنی ہے, یعنی بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے. آپ باہر سے واپس آ رہے ہیں, آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. آپ نے باہر ہے چیزوں کو, آپ جیسے آپ گروسریز وغیرہ کرنے گئے ہیں, آپ نے وہاں پہ آئل پہ پڑی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگایا. ممکن ہے کہ آپ سے پہلے آنے والا شخص اس کو یہ انفیکشن ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے کس نے ان چیزوں کو ہاتھ لگایا, سو آپ کے ہاتھوں پہ یہ انفیکشن آ جاتا ہے. اس لیے آپ کو ہاتھوں کو بار بار دھونا بہت ضروری ہے. گھر واپس آ رہے ہیں, سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. بار بار اپنے منہ کو, چہرے کو مت چھوئیں ہاتھوں سے, ہاتھ دھوئے بغیر. دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ انفیکشن مریض کے کھانسنے اور چھینکنے سے, اگر آپ اس کے قریب ہیں تو جو انفیکشس پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں گے اور آپ کو یہ انفیکشن منتقل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں آپ دوسرے لوگوں سے, کیونکہ آپ کو اس وقت نہیں پتہ کہ یہ ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو یہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ, آپ گیدرنگس میں, پارٹیز میں, اس طرح کی جو ہیں اجتماعات ہیں, وہاں پہ جانے سے گریز کریں اگین, کیونکہ یہ کر کے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ کاف ایٹیکٹ پریکٹس کرنا. جی کاف ایٹیکٹ پریکٹس کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ جی آپ کو چھینک آ رہی ہے, آپ کو کھانسی آ رہی ہے, آپ کمپلیٹ کر لیجیے ڈاکٹر سلمہ.
جی جی آپ اس کو کور کیجئے, کسی ٹیشو پیپر سے کر سکتے ہیں یا یوں اپنے سلیو سے یوں کر کے کور کر سکتے ہیں, تاکہ جو انفیکشس پارٹیکلس ہیں وہ آپ کے گرد موجود لوگوں تک نہ ٹرانسفر ہوں, اور آپ اگر آپ کو کوئی ایسا انفیکشن ہے جو اس طریقے سے پھیلتا ہے تو وہ باقی لوگوں تک نہ پھیلے. پھر آپ نے ماسک کی بات کی ہے, سو 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہیلتھ کیئر ورکرز کی اور ایک جنرل پبلک کی. سو ہیلتھ کیئر ورکرز ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو رسک ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئیں گے جن کو یا تو سسپیشن ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے یا ان کو ڈائگنوزڈ انفیکشن ہے کرونا وائرس کا. تو آف کورس ایسی صورت میں ان کو پراپر نہ صرف کہ ماسک بلکہ پراپر پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے, جس کے اندر گاؤن, فیس شیلڈ, گلوز ان ایڈیشن ٹو ماسک موجود ہیں. سو ہیلتھ کیئر ورکرز ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. جو جنرل پبلک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ باہر کھلی ہوا میں ماسک کی نہ تو ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, لیکن آپ اگر کسی بند جگہ پہ جا رہے ہیں, فار ایگزامپل گروسری اسٹور میں جا رہے ہیں, کسی فارمیسی اسٹور میں جا رہے ہیں, تو یہ بند جگہ ہے, یہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کے قریب کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کو کوئی سمٹمس ہیں, تو ایسے لوگ سرجیکل ماسک استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو لوگ زیادہ ہجوم میں جا رہے ہیں یا کام کرنے نکل رہے ہیں پبلک پلیسز پہ, ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ماسک کا لازمی استعمال کریں. راشد محمود صاحب, یہ جو ہمارے یہاں اس وقت صورتحال ہے, لاک ڈاؤن جزوی طور پر کھولنا پڑا کیونکہ یقینی طور پر کیونکہ بھوک کا بڑا چیلنج ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو مخیر حضرات ہیں, جو لوگ جس طرح سے بھی کام کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, ہم سب کو اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ دیکھیں بیٹا, بینگ اے مسلم, میرے نہیں تمام امت مسلمہ کے بلیف سے ہمیں ایک دن واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ مسلمان جو ہے اس کو موت سے ڈر نہیں ہے, لیکن یہ جو زندگی ہے, یہ جو رب ٹیک ٹو تو ہے نہیں, زندگی تو ایک ہی بار آئیں گے اور پھر چلے جانا ہے. تو اس میں یہ جو احتیاطیں, جو کچھ پریکاشنز سارے کے سارے بتائے جا رہے ہیں, اس کا تو ابھی یہ جو بیماری ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے, اور اس پہ منون جو بتایا جا رہا ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس سے پہلے جو بتایا گیا یا روز جو ہر وقت بتایا جا رہا ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بالکل دل سے اس پہ عمل کریں. اور پھر اس کے بعد جیسے یہ ڈونیشنز کی آپ نے بات کی ہے, اس دنیا میں میرے پاکستانیوں سے زیادہ بڑے دل جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں. 72 برس میں پتہ نہیں کیا کیا ابتلا کے دور آئے ہیں ہم پہ, ہم نے سب بھگتے ہیں, اور اس میں دل کھول کر ایسا ڈونیشن جو ہے ہم دیتے ہیں. تو لیکن اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا, جو بڑے صاحب اختیار لوگ ہیں جن کو رب نے بہت کچھ دے رکھا, وہ سارا کے سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں فردن بھی اپنے محلے میں ہم کسی ایک فیملی کا بھی اگر خیال رکھ پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں رب کے ہاں وہ بھی بڑا پسندیدہ اور مقبول فعل ہے. تو ابھی آپ کے اس 92 چینل کی وہ جو ایک کمپین ہوئی ہے, اس میں دنیا بھر سے لوگوں نے کیسے کیسے ڈونیشنز دیے ہیں. تو یہ بڑے بریو لوگ ہیں, بڑے کھلے دل کے ہیں, لیکن اس میں ہمیں پریکاشنز کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے. یہ بھیڑیں بنا کے جو ہم وہ بانٹتے ہیں تو وہ لائنیں لگی ہوئی, اس میں وہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. یہ زندگی ٹیک ٹو نہیں ہے, صرف ایک سنگل شاٹ ہے, گئے تو پھر چھٹی ہے, پھر بچا نہیں پائے گا کوئی. ہمیں جانا تو ہے, لیکن اس زندگی کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور شاید راشد محمود صاحب, یہ وقت اسی لیے ہمیں ملا ہے کہ جس کیپیسٹی میں ہم جتنا کچھ اچھا کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں اور وہ کر لیں. ناراض ہے اللہ میاں ہم سے. تو میں یہ کہوں گی کہ میں ابھی آتی ہوں راشد صاحب, اور ہم اس پہ بھی پرٹیکولرلی میں آپ سے بات کروں گی کہ یہ جو ٹائم ہے ہمیں کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, کہ ہم اس کو جو ہم نے پہلے نہیں کیا, اچھے کام ہم سے نہیں ہوئے, ہم وہ کریں. راشد صاحب, ڈاکٹر عادل حبیب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈین ہے خان میڈیکل یونیورسٹی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عادل. سو ہاؤ از گوئنگ یور ورک؟ اللہ کا شکر ہے, کافی اچھا چل رہا ہے سب کچھ, اینڈ اٹس a pleasure to be on the show and to see you in person for the first time. کیونکہ ہمیشہ آپ کسی اور شہر میں ہوتی ہیں اور میں آپ سے یہاں پہ. تو انشاءاللہ ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے کہ اوور آل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور اس وقت جو علاج ہو رہا ہے بیسکلی وہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. آفٹر دس بریک اسٹے ٹیونڈ ان صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان.
सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब, जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कोरोना के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उस पर बात करेंगे, इलाज के बारे में भी बात होगी और हमारे साथ डॉक्टर आदिल हैदर मौजूद हैं। तो डॉक्टर आदिल, एक तो सबसे पहले लॉकडाउन में रिलीफ मिला है और हमने देखा है कि कुछ SOPs डिज़ाइन किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप अपना कुछ हद तक काम कर सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, तो ये रिलीफ बनता है और अभी इसको हमने और ज़्यादा जो है वो क्योर कैसे करना है कि हम इसमें मुब्तला ना हो? जी देखिए, ये मैं समझता हूँ इस रिलीफ की इम्पोर्टेंस, मगर ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। काश के हम ये लॉकडाउन को और थोड़े कम से कम 2 हफ्ते और रख लेते। मगर ये बात समझ में आती है कि इकोनॉमिकली ये कितना चैलेंजिंग था और कितना इससे कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। डेली वेजर्स के लिए बड़ी परेशानी, हर आदमी को परेशानी है और ख़ास तौर से डेली वेजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब देखें, इट्स अबाउट रिस्क बैलेंस। अभी तो फैसला ये हुआ है कि जी रिस्क ऑफ कंटिन्यूइंग लॉकडाउन इज़ मोर सीवियर दैन द रिस्क ऑफ कोरोना। ये बात हो सकती है, हम इसको सच कर सकते हैं अगर हम बहुत सीरियसली ये SOPs फॉलो करें। और जैसे कि मैं और आप अब हम लोग तकरीबन 6 फीट दूर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब मैं आया था मेरा मास्क पहना हुआ था, आपके कैमरा मैन ने मास्क पहने हुए। अगर हम इस तरह से सही तरीके से, आपके पूरा अमला बाहर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स भी बिल्कुल ना दूर खड़े हुए थे सब, अगर इस तरह से ये चीज़ ये करें तो वी कैन प्रॉबली बी ओके। तेजी से क्यों फैल रहा है इस वक्त डॉक्टर? देखिए, ये तो सबको मालूम था कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर फैलना शुरू होगा ये, और लोग 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 34, 36 और 66 सो इस तरह से तो पता था ये बढ़ेगा। तो डेफिनेटली कमी तो आई है जो कर्व है। हम लोग तो 10-20 हज़ार पे होते अगर ये हम लोग नहीं करते सोशल। इनफैक्ट प्रोजेक्शन से कि इस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में होते हैं इस वक्त। सो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है और अब इसको थोड़ा सा और इंशाल्लाह पुश कर सकते हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा ज़ोर से ये ना लगे। अभी रिसेंटली इलाज किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरोक्विन की बात हुई, ब्लड प्लाज्मा की बात हुई, IgGs की बात हुई, सो मेनी टॉक्स। तो अभी प्रैक्टिस क्या हो रहा है इस वक्त हॉस्पिटल में? देखिए, इस वक्त हॉस्पिटल्स में अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, पहले अस्पताल में जो मरीज़ ज़्यादातर आ रहे थे, हमारे आगा खान में भी मरीज़ आ रहे थे और आ रहे हैं। और आगा खान में डेफिनेटली हमने क्या किया, हमने एक जोन बनाया है जिसमें हम मरीज़ों को रखते हैं ख़ास तौर से, और हम उस जोन में हमने बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल चेंजेस किए। उसमें नेगेटिव प्रेशर्स लगे हुए, उसमें एयर लॉक लगा हुआ है। उसमें जाने से पहले आपको फुल PPE, यानी लगता है बंदा क्या स्पेस के महाज पे जा रहा है जब आदमी ये नर्स ये डॉक्टर तैयार होकर उसमें जब जाते हैं उस एरिया में। और तो वो बिल्कुल कंटेन्ड एरिया है। पहले हम वहाँ पे ना जो मरीज़ जैसे कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी होते थे ना, हम उनको रखे हुए थे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट से ये था कि आपको हर मरीज़ को अस्पताल में रखना है। जब अस्पताल भरने शुरू हुए तो उन्होंने कहा अच्छा एसिम्प्टोमेटिक, ये जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है उनको घर पे आइसोलेट किया जाए। वो बिल्कुल हो रहा है। तो अब अस्पतालों में जो मरीज़ हैं वो एक्चुअली काफ़ी बीमार मरीज़ हैं। ठीक है, और कुछ मरीज़ जो हैं उनको दूसरी बीमारियां भी हैं। तो सपोज हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कोई और प्रॉब्लम है, वो भी हैंडल करना है। अभी किसी का ऑपरेशन होना था, ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन भी हमें करना पड़ा। हमने एक नेगेटिव प्रेशर रूम बनाया है। उस नेगेटिव प्रेशर ऑपरेटिंग थिएटर जो कि मुझे नहीं पता और कहीं है हमारे रीजन में, उस ऑपरेटिंग थिएटर में उसका खास ऑपरेशन किया गया, पेपर्स वगैरह पहन के हमारे लोगों ने। तो ये सब कुछ चीज़ें की हैं। उसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटेड मरीज़ भी अब आने शुरू हो गए हैं जो कि वेंटिलेटर मशीन पे। मगर इसकी बहुत, मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ कि अल्लाह का शुक्र ये है कि जो काफ़ी बीमार मरीज़ हुए हैं और वेंटिलेटर पे गए हैं, उनमें से ये देखा गया है कुछ मुल्क में 80 से 90% लोग वेंटिलेटर से नहीं उतर सके और हलाक हो गए। इस वक्त दुनिया में 40-50% के करीब मोर्टेलिटी रेट है। और अल्लाह का शुक्र है कि आगा खान में जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस है वो इस अच्छे एक्सपीरियंस पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप हम बात भी कर रहे थे कि इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करने जा रहा है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़रा डॉक्टर सलमा की तरफ भी बढ़ते हैं। डॉक्टर सलमा, ये जो अभी डॉक्टर आदिल हैदर ने भी बात की कि घर पर भी लोगों को अब जो माइल्ड केसेज हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको घरों में आइसोलेट किया जा सकता है, उनको कर रहे हैं। कैसे लोग घर में रहते हुए सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं खुद को, और वहाँ पर घर में रहते हुए क्या एहतियात करें? जी बिल्कुल, हमने अपनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को रिज़र्व करना है उन मरीज़ों के लिए जो ज़्यादा सिक होंगे, जिनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है। जो मरीज़ इतने ज़्यादा बीमार नहीं है, जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी वजह से टेस्ट हुआ और पता चला कि वो पॉजिटिव थे, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होम आइसोलेशन ही है। और होम आइसोलेशन क्या होती है? इसका मतलब ये है कि कम से कम जब तक आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हुए हुए 7 दिन नहीं हुए और आपके सिम्टम्स को कम्प्लीटली ख़त्म हुए हुए 3 या ज़्यादा दिन नहीं हुए, तब तक आपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है।
اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ مریض نے ایک اکیلے کمرے میں رہنا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا، اپنی ضرورت کی چیزیں الگ رکھنی ہے، اگر پاسبل ہے تو ایون کہ باتھ روم بھی الگ رکھیں۔ اگر یہ باتھ روم الگ رکھنا پاسبل نہیں ہے تو جو مریض ہے وہ استعمال کرنے کے بعد اس کو بلیچ سے یا کسی اپرووڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کرے تاکہ اس کے بعد باقی افراد اس کو استعمال کر سکیں۔ جو لوگ اس مریض کا خیال رکھ رہے ہیں، اگر ان کا ضروری ہے کمرے کے اندر آنا تو وہ ماسک پہن کے آئیں گے۔ ان کی چیزوں کو اگر وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو گلوز کے ساتھ ہینڈل کریں گے اور گلوز کو پراپرلی ڈسپوز کریں گے یوز کرنے کے بعد۔ اس کے علاوہ کہ کھانا بھی یہ مریض الگ بیٹھ کے کھائیں گے، سو ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہے، الگ کمرے میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی سوچ لیں کہ یہ جو آپ دور کر رہے ہیں کسی بھی پیشنٹ کو اپنے گھر میں رکھتے ہوئے، تو یہ آپ کی اور ان کی سیفٹی کے لیے ہے، اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ جب وہ صحتیاب ہوں گے تو آپ کے ساتھ دوبارہ مل کے بیٹھیں گے، تو تھوڑا سا ہمیں ذرا یہ سینسیٹیو ٹائم ہے، اس کو نکالنا ہے۔ راشد محمود صاحب، یہ جو ہم ابھی ٹائم کی بات کر رہے تھے، تو دین اگین بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے، ہم سب کو بڑا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کی مدد کریں، اور جو وقت ہمیں پہلے نہیں ملا آج اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ راشد صاحب بالکل ایسا ہے جی، ہماری جو کمیونٹی ہے، ہماری آرٹسٹ کمیونٹی پورے ملک میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، آرٹسٹ تو ویسے کوئی بھی ابتلا کا دور رہا ہے اس ملک میں تو سب سے آگے رہے ہیں۔ جب ہمارے ہاں زلزلہ آیا سارے کے سارے اس میں شامل تھے، اسی طرح کبھی اور کوئی مسہیپس جو ہوئے ہیں تو وہ سارے کے سارے، یہ میں کوئی یعنی کوئی پلس پوائنٹ نہیں بتا رہا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اب کی بار بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بھی بڑی پیش ہے، اس میں یہ کہ جس کی جتنا اختیار میں ہے وہ ہم مل کے بھی کر رہے ہیں اور انڈیویجول بھی کر رہے ہیں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے شہروں میں، اور یہ ہمارے فرائض میں ہے۔ جب ہم نے یہاں سے جانا ہے، یہاں بعض میں اب دیکھ رہا ہوں گیمکس بھی بڑے کریٹ ہو رہے ہیں، کسی کو دیا جا رہا تھیلا تو ساتھ تصویر بھی 8 بندوں نے ہاتھ رکھا ہوا اس پہ۔ ہم یہ جو فیل کریں گے، جو ہمارا وہ جو تصویر اوپر والے کے ہاتھ چھپ رہی ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے، وہ ہمارے کام آئے گی، یہ تصویر کسی کام نہیں۔ تو اس کو ڈیووشن سے اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بینگ اے ہیومن بینگ اے مسلم، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارا ریلیجن میں یہ ہے کہ آپ کھا رہے اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو کیا جواب دو گے آگے جا کے؟ تو اس ابتلا کے دور میں رب نے بے شمار ایسی چیزیں جن سے ہم کوتاہیاں کرتے رہے ہوئے، اس وقت فزیکلی کرنے کا ہمارے پاس موقع مل گیا ہے۔ گھر میں رہیں، پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، ہم شوبز کے لوگوں کی گھر والی ہماری سب کی بیویوں کو یہ زندگی بھر اعتراض رہا کہ یہ وقت نہیں دے پاسے۔ اب ایسا وقت ہے کہ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لمبائی ہے تو اب سر پہ بیٹھ ہی ہٹ ہی نہیں رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام، سب سے پہلے تو نمازوں کی جو کوتاہی ہمارے ہاں ہوا کرتی، آپ کے پاس وقت ہے رب سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یہ کعبہ میرے دل میں، میرے کلیجے میں ہے، میں اس تصور میں حرمین میں نہ ہو کے بھی فیل میں وہاں موجود ہو سکتا ہوں۔ رب نے اس میں ہمیں معافی کی اس قدر پریولیجز مل گئے، رب سے دل سے من حیث القوم ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ دیکھیں نا راشد صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کے تو دیکھو، تو ہم اسے پکارنے کی ضرورت ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید قائم خان، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید، کیسے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ پہلے تو میں 92 کو سلام کروں گا کہ 92 نے اس معاملے میں اتنا ہم کو آگاہ رکھا ہے، اتنا اس نے، لوگ پولیس کو سلام کرتے ہیں، ڈاکٹر کو میں 92 کو سلام کروں گا۔ بات یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈسپلن نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، ہم تو جنازے کو کندھا دینے میں بھی بے صبر ہوتے ہیں، وہاں بھی بھاگ کے لوگوں کو دھکا دیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ ہم اس کو کنٹرول تب کر سکتے ہیں جب ہمارے ڈسپلن ہوگا، ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ یس بالکل، ڈسپلن ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہی آپ اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی۔ اچھا ڈاکٹر عادل، ایک آپ نے بتایا کہ ابھی پبلک پرائیویٹ کولیبریشن ہونے جا رہی ہے بٹوین دا ڈاکٹرز اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، کیا ہو رہا ہے؟
جی دیکھیں یہ جو کووڈ-19 کے مریض ہیں، خاص طور سے جو آئی سی یو میں مریض ہوتے ہیں، یہ کافی زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹروں کو مل کے ان کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز کہہ رہے ہیں. ہم نے 5-6 اگر مریض دیکھ لیے ہیں تو پھر جب ان کے پاس نیا مریض آیا ہو تو ہم ان کو بتائیں ہم نے کیا دیکھا، وہ ہم کو بتائیں کہ ہم نے ان کو کیا دیکھا. تو ایک کولیبریٹیوز کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور ایون پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اور نرسوں کی اور ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹرز کی ان کی ایکسپیرینس کو ایک دم سے جلدی بڑھانا ہے. تو ہماری بات ہوئی میڈم عذرا جو ڈاکٹر میڈم عذرا جو ہیلتھ منسٹر ہیں سندھ کی، میرے حساب سے بائی دا وے وہ بہت زیادہ محنت سے کام خود بھی کر رہی ہیں اور باقی گورنمنٹ بھی بہت محنت سے کام کر رہی ہے، بہت صوبائی کام کر رہی ہے. اینڈ دا فیڈرل منسٹر ڈاکٹر ظفر از ڈوئنگ این انکریڈیبل جاب. تو انہوں نے ہم ان کے رابطے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مل کے نا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ریسنٹلی ہم کو بتایا یہ کہ ابھی مریض بیمار بھی آ رہے ہیں اور ہم اس کا کیا کر رہے ہیں اور کتنے انٹینسو کیئر یونٹس ہیں سندھ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں. تو ہم نے ان کو بولا ہم کیوں نہ مل کے اس کو ہیلپ کریں، اور ہم ٹیلی کنسلٹیشن سروسز کے تھرو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بلکہ انشاءاللہ ابھی 1 گھنٹے میں ہم جا ہی رہے ہیں سندھ سیکریٹریٹ اور ان کے ساتھ مل کے ہم اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ایک سائن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آغا خان یونیورسٹی فری آف کاسٹ یہ کام کرے گی کہ گورنمنٹ کے جتنے ہسپتال ہیں ان کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے ٹیلی کنسلٹیشنز کرے گی. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کولیبریٹیو کام میں کریں گے کیونکہ وہ بھی بہت ایکسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بھی کچھ ایکسپرٹس ہیں، تو ہم مل کے کام کریں گے. اور دوسرا ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے جو آغا خان کے پڑھے ہوئے گریجویٹس ہیں جو باہر بھی چلے جاتے ہیں امریکہ وغیرہ، وہاں پہ جو ماہر ہیں ان کو بھی ہم اس ٹیلی کنسلٹیشن میں بیچ میں لے آئیں گے. زبردست. ٹھیک ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے مل کے، کیونکہ انہوں نے وہاں تو بہت زیادہ اور مریض بھی دیکھ لیے ہیں، تو سب مل کے یہ ہم کام کریں گے. ہم اور بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی جو خاص ہوتی ہے، ہم نے خاص کورس بنائے. منڈے سے یہ کورس شروع ہوں گے اور یہ بھی ہم آن لائن دیں گے فری آف کاسٹ with the certification from the AAMC جو امریکہ کی سرٹیفکیشن ہے for doctors in the public sector جو کہ اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے خاص کووڈ کے اوپر، ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ملے گا گورنمنٹ اور یہ پھر پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جا کے ہی سرو کریں گے. بالکل بالکل نہیں، گورنمنٹ کے ڈاکٹر جو ابھی ہیں اور جو نرسز ابھی ان کے لیے ہم یہ کورس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. تو بڑی زبردست بات ہے کہ ایک تو فورس جس طرح سے ہمیں بڑھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ اور ہمارے یہاں یہ بھی تشویشناک بات ہوئی کہ جو کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسنگ اسٹاف اس میں بھی جو ہے کووڈ-19 پازیٹیو آ رہا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے مزید فورسز کو بڑھانے کی. شاید ایک بات بس آپ کی کالر لے لیتے ہیں پھر آپ بالکل کہیے گا. شاید کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شاید، السلام علیکم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں راشد محمود صاحب جو ہمارے بیٹھے ہیں، جی میرے بچپن کے یہ ڈرامہ میں انہیں دیکھتا رہا ہوں، اور السلام علیکم ان سے میرے، اور اس کے بعد میرے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں دونوں، جی ان سے بھی میں السلام علیکم میرا. اور میں یہ کرونا کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس لینا چاہتا ہوں. جی تو وجہ یہ جی کہ ہم جو لوگ ہیں عارف والا سے آگے 127 CB تھانہ احمدیار ہے، گاؤں سے بلونگ کرتے. گاؤں میں یہ لوگ ابھی آپ دیکھیں تو عارف والا میں جی نا کچھ 2-4 آدمی ابھی ڈکلیئر ہوئے ہیں جی ان میں کرونا. ادھر تو ایسے ہے کہ جیسے کرونا دنیا میں آئی تھی، لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے اویئرنیس، نہ کوئی محکمہ ہیلتھ والا بتاتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے، کچھ بھی نہیں، سبھی اپنے محکمہ ہیلتھ والے وہ بھی صاحب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی عام سا ڈسپینسر کوئی 4 انجیکشن رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں، ہمارے عمران خان صاحب دن رات روتے ہیں جی کہ ایسے کرو ایسے کرو. تو خدا را کچھ ان محکمہ ہیلتھ والوں کے آگے اور کچھ ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑیے گا کہ یہ جو دیہی علاقے ہیں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اندر، ہم بھی تو گھر میں بیٹھے نا جی، گھر میں بیٹھا آدمی وہ کیسے کیا کر سکتا. میں ہوں، میری ایج 45 کی ہے جی، مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، مجھے یعنی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے جس میں ہمارے بچے محفوظ ہوں، ہماری مائیں محفوظ ہوں، ہمارے بالکل. آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک تو پہلے جی ٹھیک ہے، آپ کچھ کہہ رہے تھے پہلے. بس میں یہ بات کمپلیٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم یہ مل کے کام کریں. بالکل میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آغا خان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی بہت اسپیشل ہیں، نہیں. آغا خان میں آف کورس ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت فیسلٹیز ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے، بہت ڈاکٹر باہر سے بھی پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، اور ہم جو پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. دس از اے پارٹنرشپ
یہ نہیں کہ ہم سکھا رہے ہیں ہر چیز, نہیں, ان کو بھی بہت آتا ہے, اور میں خود ان سے انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ بہت سیکھوں گا. ابھی دیکھیں نا کہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ دنیا بھر میں جو کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی ایک شو کیا تھا ڈاکٹر عادل, جس میں ہم نے یو کے ڈاکٹرز, چائنیز ڈاکٹرز وہاں سے بھی ہمارے ساتھ تھے, تو ہم نے ان کا بھی ایکسپیرینس شیئر کیا تاکہ ایک کولیبریشن اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. ایک سوال آیا بالکل, تو یہ جو رورل ایریاز میں فیسلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹر سلمیٰ, وہ لوگ کیا کریں, کس حد تک احتیاط کریں, اور وہاں پر کوئی اویئرنیس کیمپینز, کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگ؟ جی, ابھی اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایسے گائیڈ لائنز اور ایس او پیز بنانے کے لیے, جو کہ ایسے ایریاز کے لیے سوٹیبل ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ آن ون آف دوز گائیڈ لائنس. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اپنی دیہی علاقوں کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر کمیونٹی میں آپ کو ایک انفیکٹڈ پیشنٹ چاہیے جس سے یہ پوری کمیونٹی میں اسپریڈ کر جائے گا. سو ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, گائیڈ لائنس بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ خود سے کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر عادل؟ جی دیکھیں, چاہے آپ جہاں پہ بھی ہوں, چاہے آپ اس ایریا میں ہو جہاں پہ زیادہ کیسز نہیں ہیں, مگر یہ وقت کا بات ہے, ہائیلی لائکلی کہ کیسز آ جائیں گے ہر جگہ ہلکے ہلکے, ایون دو کام ہو رہا ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے سب کچھ, مگر کیسز آنے کا ڈیفینیٹلی شبہ ہے. اس میں آپ کیا ہے, دیکھیے باہر جو ماسک پہن کے جانے والی بات ہے, ابھی دیکھیں میں نے ماسک رکھا ہوا ہے, اس کو نا ضرور پہننا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر آپ نے بھی رکھا ہوا ہے, بہت خوشی سے دیکھ رہا ہوں, میں نے بھی رکھا ہوا ہے, تو یہ ہر 20 منٹس پہ, خاص طور سے جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو, یہ ڈیفینیٹلی استعمال کرنا ہے. جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بات کی ہے, انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ آپ ہاتھ منہ وغیرہ پہ لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر یہاں یہ وائرس لگاؤ اس آپ کے ٹیبل پہ, پھر میں اپنے منہ پہ لگاؤں گا, اس طرح سے یہ پھیلے گا. تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو کالر صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ بھائی یہاں تو لگ ہی نہ رہا ہے کچھ کرونا ہے, بس شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے, وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مگر گورنمنٹ کتنا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ میں کوئی لاکھوں لوگ تو نہیں ہیں جو کہ اس کو آ کے سب کو بتائیں گے. ہم شہری ہونے کے ناطے ہمیں خود, چونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ٹی وی سے آ رہی ہے, آپ لوگ اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں, ہمیں خود یہ انفارمیشن کو اپنانا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی, 6 فٹ دور رہنے کی, ہاتھ دھونے کی, یہ چیزیں ہمیں اور اگر لوگ یہ سمجھ لیں گے نا اس صورتحال میں کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی جادو کی چھڑی ہے یا نوٹوں کی گڈی ہے جسے استعمال کر کے فوری طور پہ یہاں پہ نقشہ بدل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو پچھلے 60 سالوں میں ہمارے ملک کے ساتھ ہوتا رہا, جو ہیلتھ سیکٹر پہ کام نہیں ہوا, اس کا خمیازہ آج ہم یہ بھگت بھی رہے. بہرحال ابھی تنقید کا وقت نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں, بٹ نہیں, بالکل ہمیں نہیں کرنی. ہم جو خود اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ایک اور چیزیں کوئکلی ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر سلمیٰ اور ڈاکٹر عادل کی بات میں, کہ اگر آپ کے پاس یہ سینیٹائزر اویلیبل نہیں ہے جو کہ میں اور ڈاکٹر عادل صاحب استعمال کر رہے ہیں, گاؤں دیہات میں, یا اتنا بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس, سو یوز سوپ, صابن کا استعمال کر لیں, تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے. تو صابن بہتر ہے, صابن سب سے بہتر ہے. میں بھی سینیٹائزر کم استعمال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں, تو صابن کا استعمال از بیسٹ. سو راشد محمود صاحب, اس وقت لوگ کنسرن ہیں, پریشان ہیں, تھوڑا اسٹریس آؤٹ بھی ہو رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور آگے رمضان بھی آ رہے ہیں, تو اس اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس وقت ماحول بڑا جو ہے نا وہ کروشل ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو کچھ ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے, ہمیں بالکل اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب بازار میں سودا لینے بھی ظاہر ہے کوئی ایک فرد جائے گا گروسری کوئی چیزیں لے, جب جاتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, ایسے ایک بھیڑ میں اکٹھے ہوئے میں آپ کو یہ سارے پریکاشنز جو ہیں ان کو بڑے دل سے کرنا ہے, سارے کا سارا, اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے. جی بالکل, آپ عمل کریں اس پہ. اور پھر یہ ایسے آپ کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے, اپنے گھر والوں کے جو شکوے گلے برس کے اس عالم پیری میں بھی ہیں اور جوانوں کے بھی ہوں گے, وہ آپ دور کریں, اپنے گھر کے اپنے بچوں میں بیٹھیں. اس میں اللہ میاں نے آپ کو عبادت کا موقع دے دیا ہے, اپنے گھر کی کمپنی کا موقع دے دیا ہے, بیٹھیں اس رب سے جو آپ کے ایک رابطے جو ہیں وہ کم ہوئے تو اس کو اور نزدیک کر لیں, اس سے توبہ طائب کریں, رب سے فضل مانگیں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, امت مسلمہ کے لیے اور تمام ہیومینٹی کے لیے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو لیک رہی ہیں ہماری زندگی میں. انڈیو جو ہم نے اپنی زندگی کے ارد گرد اس طرح کے جنجال پال لیے ہوئے, اکنامیکل انسینٹیو پہ اس طرح بھاگ رہے تھے کہ سب کچھ بھولا ہوا تھا ہمیں.
तो वो एक फिर उसको रिकॉल करें और एक खुद एहतसाबी का मौका मिल गया आपको, आप उसमें अपने आप को सेव भी करें, अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोस पे नज़र रखें। ये कुछ तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप लंगर आपके पास थोड़ा मोहल्ले में देख लें, बेशुमार आपके अहबाब आपकी सराउंडिंग में ऐसे होंगे जो बेचारे मांगने नहीं जाएंगे, ना वो किसी लाइन में जाके लगेंगे। सही बात तो है। ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। आइए जो कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी में हुई उनकी माफ़ी मांगते हैं अपने रब से, और अपने इन छोटे छोटे जेस्टर्स जो हैं ये इस वक्त रब के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल होंगे। रब के यहाँ मेरी जो नमाजें क़ज़ा ज़िंदगी में कर चुका आपको मिलेगा। मैं इस तरह के जो अमल है, जब मेरा रब हशर के दिन मेरा हिसाब करेगा, तो जो वो नमाजें जो किसी को नहीं दिख रही लेकिन मैंने अपने रब के यहाँ अपने इस अमल के हवाले से कहीं उसमें जमा करके रखी हुई है, तो पलड़े में वो भी तो आएंगी ना। तो इस वक्त हमारे पास इस इब्तला में भी एक एहतसाब इस तरह का है कि हम अपने दुनिया भी अच्छी कर सकते हैं और अपने रब के यहाँ भी पसंदीदा और मकबूल हो सकते हैं। तो सो हमें यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत अच्छा करने का ही वक्त है कि हम लोगों को मदद करें और अपना जो स्ट्रेस है वो भी रिलीव कर सकें, ताकि यही एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है, वो वक्त हमें दिया है। डॉक्टर सलमा, इस नरमी में जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, इसको हमने इतना ईजी नहीं ले लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, लोग ये बात समझ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? आई थिंक ये बहुत क्रूशल टाइम है, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि लॉकडाउन में जो नरमी है, अब ये वो टाइम है कि हमारे केसेस और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोग घरों से निकलेंगे, वापस मिले जुलेंगे। सो पहले से भी ज़्यादा अब ज़रूरी है कि हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, तो प्लीज़ घरों में ही रहें। जिन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ वो घरों में रहें। जहाँ तक हो सके गैदरिंग्स को अवॉइड करें। काम पे जो लोग अब जिन्होंने जाना शुरू कर दिया, आप प्लीज़ काम पे अपना डिस्टेंस रखें बाकी लोगों से। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, सर्फेसिस को टच करने के बाद हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। जो लोग क्लोज ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे बंद जगह है और डिस्टेंस नहीं रख सकते, वहाँ पे वो प्लीज़ सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें। जहाँ हैंड सैनिटाइज़र्स नहीं है, प्लीज़ वो सोप एंड वाटर से अपने हाथ धोएं। अगेन वही बात आ जाती है कि कॉफ़ एटिकेट प्रैक्टिस करें, खांसने छींकने के आदाब जो हैं उनको फॉलो करें। सो ये पहले से भी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा सा उन्होंने लिफ्ट किया है और अब ये वो टाइम है कि हमारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको एक तो अपने लिए ये चीज़ फॉलो करें, प्लस ये कलेक्टिव एफर्ट है, हर इंसान अपना पार्ट प्ले करेगा तो एज अ सोसाइटी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है कि अगर आप महफूज रहेंगे तो आपके घर वाले महफूज रहेंगे, वरना तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो वही हो जाएगा आपके लिए। जी डॉक्टर। जी देखिए, जो डॉक्टर साहिबा ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, मेरे से बहुत अच्छा उन्होंने समझा दिया है कि किस तरह से ये चीज़ों को करना है। सही। अच्छा, एक तो और जो चीज़ें ख़ास तौर से अगर किसी को सिम्टम्स हों, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, यानी कि अगर किसी को बुखार हो, नज़ला, इस तरह की चीज़ें, तो पहले तो ये है कि उनको गवर्नमेंट के हॉटलाइन पे ज़रूर फ़ोन करके अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इंशाल्लाह हम भी आखन भी टेस्टिंग शुरू करेगा अगले हफ्ते से दोबारा पब्लिक के लिए। ये सब चीज़ें हो रही हैं, हर जगह बहुत अच्छी टेस्टिंग हो रही है। इंडस वाले हमारे जो कॉलीग्स हैं वो भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी टेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि किसी को ये हो रहा है, तो अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो एयर कंडीशन, मुझे भी ख्याल आया क्योंकि हम एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वक्त कोरोना हो और मैं एयर कंडीशन में बंद हवा वाली जगह है और ये सर्कुलेट करेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये लग सकता है किसी को। अच्छा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर स्पेशली वो एरिया हो जहाँ पे किसी को शुबा हो रहा हो, तो उसमें ये है कि हवादार पंखे वाली जगह, तो यानी कि हवा में, ताकि चीज़ें रहें नहीं और वो बाहर निकल जाएं, खुली हवा में रहें और जो है ना वो माहौल को अपने साफ सुथरा रखें। बहुत शुक्रिया तमाम और जितने भी मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। राशिद साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।